मुझे शहर के जामिया मस्जिद में इमामत कराते हुए 10 साल हो चुके हैं। एक दिन इशा की नमाज पढ़कर हम बैठे हुए थे। हमारे करीब ही एक फटे हुए कपड़ों वाला आदमी नमाज पढ़ रहा था। सब लोग जा चुके थे, वो सजदे में ही था। काफी देर इंतजार के बाद मैंने उसे हिलाया तो ये जानकर मेरी रूह कांप गई कि वो आदमी तो सजदे में ही फौत हो गया। अच्छी मौत भी बहुत बड़ी नेमत है। रात का वक्त था। इशा की नमाज की अजान देने के बाद नमाजी इकट्ठे होना शुरू हो चुके थे। थोड़ी ही देर गुजर जाने के बाद मैंने नमाज शुरू करवा दी थी। हवा में एक ठहराव था जिसकी वजह से हबस हो रही थी। मस्जिद में सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी ने पूरी मस्जिद को रोशन किया हुआ था। क्योंकि मस्जिद शहर के वसत में मौजूद शहर की जामिया मस्जिद थी, इस वजह से बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे। मुझे मस्जिद में इमामत कराते हुए 10 बरस हो चुके थे। जब मैं 10 साल का था, मस्जिद में एक उस्ताद साहब के पास पढ़ने आता था। उस उस्ताद ने ही मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं वक्त गुजरने के साथ साथ इस मस्जिद में ही इमाम बन चुका था। क्योंकि उस उस्ताद साहब की वफात के बाद से ही मैंने मस्जिद में इमामत करना शुरू कर दिया था। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करता कम था, क्योंकि उसने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं इमामत कर सकता था और कभी भी किसी ने मेरी गलती नहीं निकाली थी। मैं नमाज पढ़ाने के बाद आस्तगी से अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया था और मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी थी। मेरे चेहरे पर एक सुकून था जो नमाज पढ़ा पढ़ा कर आया था। मोहल्ले वालों ने मुझे मस्जिद के ही नज़दीक एक घर बनवा कर दिया था जिसमें मेरा खानदान रहता था और मुझे मस्जिद से घर जाने और घर से मस्जिद आने में सिर्फ 2 मिनट लगते थे। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन था, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो जिंदगी चुनी थी जिसका मैंने कभी भी नहीं सोचा था। दर हकीकत मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो रास्ता चुना जिसमें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाबी है। इशा की नमाज के ख़त्म होने के बाद नमाजी मस्जिद से जाना शुरू हो चुके थे। बस कुछ तुलबा कुरान मजीद को दोहरा रहे थे। मैंने उनसे नरम लहजे में कहा था कि बस आप घर जाओ और जाकर आराम करो, क्योंकि रात हो चुकी थी। तुलबा ने मेरी बात सुनने के बाद अदब से सलाम करते हुए मस्जिद के खारजी दरवाजे का रुख किया था, लेकिन मेरे साथ कुछ दोस्त बातें करने के लिए बैठ गए थे। हम काफी देर बातों में मसरूफ रहे थे और ये हमारा रोजाना का मामूल था। हम इशा की नमाज के बाद चंद मिनटों के लिए बैठ जाते थे और अपनी रोजमर्रा की बातें एक दूसरे के साथ करते। मस्जिद का दरवाजा नीम वारा गया था। जब गली में से साइकिल मोटर गुजरता, उसकी आवाज मस्जिद में छाई हुई खामोशी को खत्म कर देती। मैंने घर जाने का इरादा करते हुए मुसल्ले को तय ही किया था कि मेरी नज़र मेहराब के बाएं तरफ पड़ी। वहां पर एक फकीर नुमा शख्स झुका हुआ नमाज पढ़ रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, मगर उसके बदन से बदबू आने की खुशबू आ रही थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसे हैरत से देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस शख्स को हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। मैं अपने दोस्तों के साथ चंद लम्हे रुक कर वहां देखता रहा। वो बहुत ऐस्तगी ऐस्तगी से सजदे अदा कर रहा था, जैसे उसे कहीं पर भी जाने की जल्दी न हो। मैं उसको पुरसकून तरीके से सजदे अदा करते हुए देखकर हैरत का शिकार था,
کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی ایسے سجدے ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس کے سجدے اور سجدوں کا انداز مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے خود سے کہا تھا کہ یا اللہ، ایسی کیفیت ہے اس کے سجدے میں۔ ہم روز سجدے کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم نے ایسا سجدہ نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا تھا لیکن ہمیں وقت گزرنے کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہم پوری دل جمی کے ساتھ اسے سجدے کرتے ہوئے دیکھنے میں مشغول تھے۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ ہم نے انتظار کرتے رہے لیکن وہ شخص سجدے کی حالت سے نہ اٹھا تھا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے حیرت کا شکار تھے کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایسا سجدہ نہ کیا تھا۔ میرا دوست آگے بڑھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بھائی، نماز مکمل کر لو، رات ہو رہی ہے۔ لیکن وہ شخص سجدے سے نہ اٹھا تھا۔ مجھے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور میں نے آہستگی سے کہا تھا کہ بھائی جان، السلام علیکم، نماز ختم کر لیں۔ مگر اس فقیر کے بدن میں حرکت نہ ہوئی تھی۔ سجدے کی حالت میں اس کا چہرہ زمین سے لگا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے جھک کر دیکھا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا تھا اور جب 10 منٹ پا چکے تھے اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو چیک کیا تھا، وہ بالکل ہی ٹھنڈے تھے۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کو سیدھا کیا تھا۔ میرا دل اس کو دیکھ کر دہل گیا تھا۔ میری زبان میں سے بے اختیار نکلا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شخص سجدہ کرتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں حیرت سے آنسو بھر آئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کافی اموات دیکھی تھی لیکن ایسی موت میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام فقیر جیسا انسان بھی ایسی موت مر سکتا ہے۔ اس فقیر کے چہرے پر سکون کو دیکھ کر میں حیران تھا کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ ایسی موت کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے اور جن کو نصیب ہوتی ہے وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے آہستگی سے پوچھا تھا کہ مولانا، یہ کون ہے؟ لیکن مجھے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے کیونکہ میں نے اسے پہلی ہی دفعہ مسجد میں دیکھا تھا اور میں نے کبھی بھی اسے مسجد کے باہر بھی نہ دیکھا۔ صبح کی اذان سے پہلے پولیس لاش کو لے جا چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن پولیس والوں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا کیونکہ وہ اس کی شناخت کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کے گھر والوں کے سپرد اس کی لاش کو کیا جا سکے۔ اس کے وارثوں کو پولیس نے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن پھر بھی اس کے وارث نہ ملے تھے۔ رات ہو چکی تھی لیکن ایک لمحے کے لیے بھی میں اس فقیر کو نہ بھول پایا تھا۔ مسجد کے محراب میں وہی خاموشی تھی جو عام دنوں میں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی جیب میں سے وہی پرچی نکالی تھی جو اس فقیر کی جیب میں سے نکلی تھی اور میں نے اس پرچی پر لکھے ہوئے الفاظوں کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے آہستگی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ، جس شخص نے یہ الفاظ لکھے ہیں تو اسے بخش دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بخش دے اور ہمیں بھی
اس جیسا ہی سجدہ عطا فرما۔ مسجد کے محراب میں بالکل ہی وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس فقیر شخص کے بدن میں سے آ رہی تھی۔ اس فقیر کی خوشبو کو سونگھ کر میری آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ میں نے سر سجدے میں رکھ کر روتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ، تیری قدرت بہت عجیب ہے۔ کوئی تیرے گھر آیا تھا اور تو نے اسے اتنی اچھی موت عطا کی۔ مجھے بھی ایک ایسا سجدہ عطا کر جس میں تیری رضا ہو۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں مسجد کے فرش پر پڑی تھی تو اس جگہ کی مٹی پر ایک نشان بنا ہوا تھا جس پر فقیر نے سجدہ کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے پریشانی سے مٹی کو چھوا ہو اور وہاں پر روشنی چھوڑ گیا ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میں جب بھی سجدہ کرتا تھا صرف ایک ہی دعا میرے لبوں پر موجود رہتی تھی کہ یا اللہ، مجھے بھی اس فقیر ہی کی طرح ایک سجدہ عطا کر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فقیر کے سجدے والی جگہ پر موجود نشان کی بات پر جانب پھیل گئی تھی۔ لوگوں نے دور دور سے اس جگہ کو آ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سجدے کرنے شروع کر دیے تھے۔ میں اس فقیر کو ذہن سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ وہ رات، وہ سجدہ، وہ خوشبو میں کبھی بھی اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ میں جب بھی سجدے میں جاتا تھا مجھے اس فقیر کا سجدہ یاد آ جاتا تھا۔ اس شخص کو میں کبھی بھی نہ بھلا پایا تھا، لیکن کافی دنوں سے صرف ایک ہی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ شخص تھا کون۔ میں نے خود سے ہی اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ میں اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس شخص کے بارے میں صرف تجسس نہیں تھا، بلکہ مجھے اس شخص کے ساتھ روحانی کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس شخص کی عبادات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے راضی ہو کر اسے سجدے میں ہی موت عطا کی تھی جس کی بہت سے لوگوں کو خواہش تھی۔ ایک دن میں اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ایک پرانی بستی میں پہنچا تھا۔ میں اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ایک لنگر خانے میں داخل ہوا تھا جو اس پرانی بستی میں ہی موجود تھا۔ میں نے وہاں موجود کافی لوگوں سے اس فقیر کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ لیکن مجھے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے دیکھ کر مجھے وہاں پر موجود ایک خادم نے اپنے پاس بلایا تھا کیونکہ وہ اس فقیر کے بارے میں جانتا تھا۔ میں نے اس خادم کو سلام کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ دن پہلے مسجد میں ایک شخص فوت ہوا تھا جس کا حلیہ ایک فقیر کی طرح لگ رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھا خادم چند لمحے خاموش رہا تھا، لیکن پھر اس نے کہا تھا کہ کیا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قرآن مجید تھا؟ جی جی، میں نے بے قراری سے کہا تھا۔ میری بے قراری کو دیکھ وہ ہنسنے لگا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شخص کبھی کبھی لنگر خانے میں آتا تھا اور کبھی کھانا کھاتا تھا اور کبھی کبھار تو وہ بغیر کھائے ہی جا چکا تھا۔ خادم نے مجھے جو بات بتائی تھی اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ خادم نے بتایا تھا کہ وہ اکثر ہی ان جنازوں پر جاتا تھا جن کے لیے رونے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ وہ راتوں کو قبرستان میں بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے حیرت میں گرفتار ہو کر کہا تھا کہ پھر تو وہ عام فقیر نہیں تھا۔ میری بات سننے کے بعد خادم نے ہنسنے لگا اور اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ
نہیں بیٹا, وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی نیک انسان تھا. اس نے اکیلے ہی لاوارث لوگوں کی لاشوں کو دفنایا تھا اور ان لوگوں کی قبروں پر جا کر رات کو قرآن مجید پڑھتا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا, یہاں تک کہ اس نے اپنے خاندان والوں کو بھی چھوڑ دیا تھا, اور اس نے خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا. اس کی بات سن کر میں بہت حیران ہو گیا تھا, کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں نے اس خادم سے اجازت چاہی تھی اور میں نے اپنے گھر کا رخ کیا تھا. سارا راستہ میں نے اس فقیر کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیا تھا. اگرچہ میں نے اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی تھی, لیکن میں زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کے خاندان تک پہنچنا چاہتا تھا. میں نے روز روز کافی جگہوں پر جانا شروع کر دیا تھا. ایک دن ایک نوجوان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شخص ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا. جب میں اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے مدرسے میں گیا تھا, وہاں پر مجھے اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا اس نے مجھے بالکل ہی ہلا کر رکھ دیا تھا. اس مدرسے میں ہی موجود ایک استاد نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا. وہ بچوں کو پڑھاتا تھا اور وہ بہت ہی نیک انسان تھا. اس نے کبھی بھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو بری نگاہ سے دیکھا تھا. وہ غریب بچوں کو مفت میں قرآن مجید پڑھاتا تھا, لیکن ایک دن کسی نے مدرسے میں چوری کر کے اس کا الزام اس پر لگا دیا تھا. اس نے خود کو سچا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی تھی, لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا تھا اور پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی تھی. وہ خاموشی سے جیل جا چکا تھا. اگرچہ اس نے چوری نہ کی تھی, اس نے جیل میں اپنی سزا کاٹی تھی, لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد کسی نے بھی اسے اچھا نہ سمجھا تھا, بلکہ اس سے کنارہ اختیار کر لیا تھا. کوئی بھی اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہ تھا, کیونکہ سب نے اسے ایک بار تصور کر لیا تھا. اس نے اپنے ساتھ سب کے رویے کو دیکھ کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گیا تھا. اس نے شہرت, لباس, عزت, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ دیا تھا. پھر وہ کبھی بھی واپس نہ آیا تھا. میں نے فقیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا, کیونکہ میں جو چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا تھا. وقت گزرتا گیا. ایک دن شام کے وقت مجھے گلی میں ایک بوڑھی سی عورت دکھائی دی تھی جو بہت زیادہ لاچار تھی, لیکن پھر بھی وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مانگ رہی تھی. کمزوری کی وجہ سے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا. اس عورت کے پاس ایک مٹی کا چھوٹا سا پیالہ تھا جس میں روٹی پڑی ہوئی تھی, اور اس کے پاس کچھ بچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. میں نے حیرت سے بیٹھ کر اس عورت سے پوچھا تھا کہ اماں, یہ سب بچے تمہارے ہیں؟ لیکن اس عورت نے مسکراتے ہوئے مجھے جو کچھ بتایا تھا اس کو سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی. اس عورت نے بتایا تھا کہ وہ اس کے بچے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. مجھے اس عورت کو دیکھ کر وہ فقیر یاد آ گیا تھا. میں نے اس عورت سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے کبھی ایک فقیر کو دیکھا تھا جو درویش سا نظر آتا تھا؟ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. میری بات سننے کے بعد اس عورت کا چہرہ یکدم بدل گیا تھا. اس نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ فقیر ہی میرا بہت خیال رکھتا تھا. کبھی کبھار وہ میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا
اور کبھی کبھی وہ بیماری کی حالت میں میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی بیٹوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ وہ میری اتنی خدمت کرتا تھا کہ اگر میرے اپنے بچے ہوتے تو وہ کبھی بھی میری اس طرح سے خدمت نہ کرتے۔ اس کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں سے میں نے اسے بالکل ہی نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں پر چلا گیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کافی لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ لیکن جب میں نے بوڑھی عورت کو یہ بتایا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت کو حوصلہ دیا تھا، کیونکہ جانے والوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جب میں بوڑھی عورت کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد گھر واپس آیا تھا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری تھی، کیونکہ مجھے بوڑھی عورت کے بارے میں سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو پریشانی سے بچانے کے لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تھا تو میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے مصلے پر سر رکھ کر زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا تاکہ میرے دل کا غبار ہلکا ہو جائے۔ صبح میں نے جب اٹھنے کی کوشش کی تھی تو رات بھر رونے کی وجہ سے میں بخار میں تپ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے نماز ادا کی تھی۔ میں نے بچوں کو درس دینے کے لیے بیٹھا تھا تو میری آواز میں لرزش تھی۔ میں نے شاگردوں سے کہا تھا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کبھی بھی ان کے لباس سے مت پرکھو۔ کبھی کبھار پھٹے پرانے کپڑوں والے بھی سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ طلباء حیران ہو رہے تھے، کیونکہ میں نے کبھی بھی ان کو جذباتی انداز میں درس نہ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے بیٹھے رہے تھے۔ میں نے اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن ایک طالب علم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ استاد صاحب، آپ اکثر مسجد میں تنہا کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ میں نے اس کا سوال سن کر مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزارتا ہوں۔ ایک رات جب سب لوگ مسجد میں سے نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے تھے، مجھ پر اچانک نیند کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نورانی شخصیت مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ در حقیقت وہ نورانی شخصیت اس فقیر کی ہی تھی جس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس فقیر کے چہرے پر وہی سکون تھا اور وہی خاموشی تھی۔ میں اس فقیر کو زندہ دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ امام صاحب، دوسروں کے سجدوں کو کبھی بھی حقیر مت سمجھا کرو۔ تم نہیں جانتے کہ کس کا سجدہ غلط ہے اور کس کا سجدہ صحیح۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، لباس اور حلیے کو نہیں۔ میں نے نیند میں بھی کپ کپانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے نیند میں ہی اس سے روتے ہوئے معافی مانگی تھی کہ میں ہی غلط تھا، میں نے تمہیں معمولی سمجھ لیا تھا۔ فقیر میری بات سننے کے بعد مسکرانے لگا تھا، اور اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بدلنے کے لیے آیا ہوں اور تم بدل چکے ہو، اب باقیوں کو جگانا تمہارا کام ہے۔ اس فقیر نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا تھا۔ میں چونک کر
कांप कर जाग उठा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी आंखों में से आंसू बह रहे थे और मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरे सामने कुरान मजीद खुला हुआ था और कुरान मजीद पर लिखा हुआ था कि बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में बहुत ज्यादा परहेजगार है। अगली सुबह मैंने कब्रिस्तान का रुख किया था क्योंकि मैं उस फकीर की कब्र पर जाना चाहता था। कब्र के इर्द गिर्द खुशबू फैली हुई थी, हवा में सुकून था और उस कब्र के नजदीक एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर एक रूह पुरसकून सो रही है। मैंने उसकी कब्र के नजदीक बैठकर रो रो कर दुआ मांगना शुरू कर दी थी, या अल्लाह मुझे भी इस जैसा दिल दे दे और मुझे अपनी राह के लिए चुन ले। अभी मुझे वहां पर बैठे चंद ही मिनट गुजरे थे कि वहां पर एक बच्चा आ गया था और उसने पौधे को पानी पिलाना शुरू कर दिया था। मैं सब कुछ हैरानगी के साथ देख रहा था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वो किसका बच्चा है। मैंने अपनी आंखों के आंसू साफ करके उस बच्चे से पूछा था कि बेटा तुम कौन हो। बच्चे ने मुझे जो कुछ बताया था उसे सुनकर मेरी हैरानगी में इजाफा हो गया था। उस बच्चे ने बताया कि जो शख्स इस कब्र में सो रहा है वो दर हकीकत एक नेक इंसान है। वो मेरे लिए रोजाना एक रोटी छोड़ जाया करता था और वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। मैं उसके एहसानात कभी नहीं उतार सकता। दर हकीकत मैं एक यतीम हूँ, लेकिन कब्र में मौजूद आदमी मेरे लिए मेरे बाप और माँ दोनों की तरह था। उसने मुझे कभी भी किसी की कमी महसूस न होने दी थी। वो हमेशा मुझसे कहता था कि बेटा किसी को भी मत बताना कि मैं कौन हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर मैं लरज उठा था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक आम सा दिखाई देने वाला शख्स इस कदर भी अच्छा हो सकता है। कभी कभार हमारे इर्द गिर्द ऐसे नेक लोग मौजूद होते हैं कि उनके दुनिया से जाने के बाद ही हमें उनका एहसास होता है। उस बच्चे की बात सुनने के बाद मैं वहां पर बैठकर काफी देर रोता रहा, लेकिन चूंकि मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला था इस वजह से मैंने घर का रुख किया था। लेकिन रास्ते में भी उस फकीर की वजह से मेरे आंसू निकलते रहे थे। मैंने पूरी रात जाग कर फैसला किया था कि मैं अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दूंगा। मैंने मस्जिद के ही एक हिस्से को लंगर खाने के तौर पर इस्तेमाल किया था। चंद ही दिनों के अंदर ही अंदर ये खबर हर जगह फैल चुकी थी और जिससे भी जरूरत पड़ती वो मेरे पास आता था। मैं उसे अपने हाथों से ही खाना देता था और जब तक वो पेट भर कर ना खा लेता मैं उसके साथ ही बैठा रहता ताकि उसे किसी भी किस्म की कोई परेशानी और तन्हाई का सामना ना करना पड़े। मैं वहां पर झाड़ू भी खुद देता था और सबको खाना भी। और जब खाना बच जाता था मैं वो खाना गरीबों और यतीमों में बांट देता था ताकि उन्हें बार बार मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मोहल्ले के लोगों ने मुझे काम करते हुए देखकर मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर दी थी। एक दिन मोहल्ले के एक आदमी ने मुझसे पूछा था कि इमाम साहब आप उन लोगों में खुद क्यों खाना बांटते हैं और आप सब काम खुद क्यों करते हैं। मैंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया था कि मैं उस फकीर की तरह बनना चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को बख्श दे और मेरी मौत भी सजदे में हो और मेरी मौत का मकाम हरम शरीफ हो। अगले ही दिन मैंने तुलबा को दर्स देते हुए कहा था कि दिलों की सफाई के बगैर मस्जिद में आना भी ठीक नहीं। अल्लाह ताला मस्जिद में आने वाले लोगों के दिल देखता है, ना कि उनका लिबास।
اللہ تعالیٰ مسجد کی بناوٹ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ مسجد میں آنے والے لوگوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ مسجد میں آنے والے تمام لوگوں کو سن کر نیت کے مطابق ہی انعام ملتا ہے۔ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کا اجر دیتا ہے، اور جس کی نیت مسجد میں آنے کے باوجود صحیح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو اس کے اعمال کا بدلہ نہیں دیتا، کیونکہ اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگلے ہی دن مجھ سے ملنے کے لیے وہی قبرستان والا بچہ آ گیا تھا۔ میں نے اسے خود ہی دعوت دی تھی کہ وہ میرے ساتھ آ کر رہے، کیونکہ میں اس کی پرورش کی ذمہ داری لینا چاہتا تھا، اور اس فقیر کے جانے کے بعد اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ اس بچے نے آ کر مجھے سلام کیا تھا، اور اس نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اس سے میرا دل جھوم اٹھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ میرے خواب میں بابا جان آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سلام کہہ دوں۔ اس بچے کی بات سن کر میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا خدا مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو۔ میں نے خود کو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جس کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی میں اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ میں نے مسجد میں بزرگوں کے لیے الگ بیٹھنے کی اونچی جگہ بنوائی تھی، تاکہ ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وقت گزرتا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی خدمت کرنے کے صلے میں اس قدر نوازا تھا کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی جتنی بھی کوشش کرتا وہ کم تھا۔ لوگ جب مجھے اتنی دولت کے باوجود غریبوں اور یتیموں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، وہ حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھ جیسا پہلا انسان دیکھا تھا جس کے پاس دولت کے ڈھیر ہونے کے باوجود غرور بالکل بھی نہ تھا، کیونکہ غرور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میرا رب مجھ سے جلد از جلد راضی ہو جائے۔ چند دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک راستہ کھول دیا تھا کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے بلا رہا تھا۔ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان دنوں میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میں کب سے اپنے دل میں خواہش دبائے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ بلائے اور مجھے اپنا گھر دکھائے، کیونکہ مدینے کو دیکھنے کی کب سے میری خواہش تھی۔ میں ہر روز ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ بس ایک بار مجھے اپنے در پر بلا لو۔ جب میں نے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں قدم رکھا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چھوا تھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ جب میں مکہ سے واپس آیا تو میرا وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جب میں نے مسجد میں پہنچ کر بچوں کو گلے لگایا تھا اور اپنی غیر موجودگی میں ان کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ میں نے لوگوں کی مدد کے لیے نزدیک کے شہروں میں بھی لنگر خانے بنوائے تھے، اور ان کے صلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کر رہا تھا کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔